जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो स्पेशली सिर्फ उन लोगों के लिए है जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ज़्यादातर आप में से जो लोग हैं उनको पता है क्रिप्टो क्या है। एक ब्लॉकचेन के ऊपर बेस्ड करेंसी है जिस पे आजकल लोग ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कुछ दोस्तों की इंक्वायरीज़ आई हुई थी कि इस पे बात करें या इस पे, तो छोटा मोटी जो मेरी रिसर्च है या जो भी मैंने इसको समझा है, जाना है, मैं चाह रहा हूँ कि उसका मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों की नज़र कर दूँ। उससे बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है फ़ायदा हो सकता है। जिन लोगों का ट्रेडिंग के साथ, क्रिप्टो करेंसीज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनसे गुजारिश है वो बेशक इस वीडियो को ना देखें। इन्फॉर्मेशन के लिए देखनी है तो देख लें, अदरवाइज़ इसमें आपको कुछ ऐसा मिलने नहीं वाला जिससे आपको कुछ हासिल होगा। और जो लोग एज अ इन्वेस्टर इसमें पैसे लगा रहे हैं, लगाने वाले हैं, या जो अभी न्यू हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं इन चीज़ों के अंदर, उनके लिए स्पेशली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मे भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि क्रिप्टो है क्या। ठीक है, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, इसको आप ऑनलाइन जो है ना थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं। बाकी टेक्नोलॉजी से थोड़ी सी ये डिफरेंट है, ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है, इसको कोई एक कंट्रोल नहीं कर रहा होता। मुख्तलिफ सर्वर्स पे, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पे इसका डाटा जो है ना सिंक रहता है। और आप भी जब बिटकॉइन के नेटवर्क में साइन इन करते हैं तो आपको भी कुछ ख़ास एक यूँ समझ लें, एक वैलेट, एक आईडी असाइन हो जाती है जिसकी बेस के ऊपर आप ट्रांजैक्शन करते हैं। और वो ट्रांजैक्शन की जो बेस होती है वो कुछ बाइट्स होती हैं या मेगा बाइट्स होती हैं मे बी। और उस मेगा बाइट की बेस के ऊपर ही आपकी जो, जिसे आप एक सिंपल फॉर्म में अगर हम कहें, आपके जो पैसे होते हैं, जो आपकी करेंसी है, वो कैलकुलेट होती है। जितनी भी बाइट्स आपके वैलेट में आ जाती हैं, उस बाइट को आप जो है ना यूज़ कर रहे होते हैं एज अ करेंसी। और इसके जो वैल्यू है बिटकॉइन की कह लें, जो कि बिटकॉइन सबसे ज़्यादा चलती है मार्केट के अंदर, वो फ्लैक्चुएट होती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम। मतलब बाकी जितनी भी करेंसीज़ हैं, जैसे डॉलर की एक करेंसी है, पाकिस्तानी रुपीस की करेंसी है, क्रिप्टो की जितनी भी वैलेट्स हैं, उनकी जितनी भी करेंसीज़ हैं, वो उन सब की जो वैल्यूज़ हैं वो अपडेट होती रहती हैं। वो कभी भी स्टैटिक नहीं रहती, या बहुत देर तक भी वो सेम नहीं रहती। और उसकी वजह कोई एक नहीं है, बहुत डिफरेंट उनकी वजूहात हैं। कभी कोई कंट्री उनको बैन करती है, कभी कोई कंट्री उनको अलाउ करती है, कभी कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर आकर उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, या बहुत बड़ी तादाद में लोग उनको डंप करते हैं, या फिर हाइप्स चलती हैं, मुख्तलिफ न्यूज़ चलती हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। मेरा बहुत ज़्यादा एनालिसिस या रिसर्च इन चीज़ों के ऊपर नहीं है। मैं इसके लिए एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको सिंपली पढ़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन इसके बारे में। मेरा जो कोर मकसद है ये वीडियो बनाने का या इसके ऊपर बात करने का, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इससे पैसे बनाना चाहते हैं। एक तो मैं बिल्कुल, मतलब शुरू में ही ये बता दूं, मैं इसके प्योरली ख़िलाफ़ हूँ एज अ इन्वेस्टर माइंडसेट। मैं कभी भी क्रिप्टो को या क्रिप्टो पे जो ट्रेडिंग होती है उसको मैं किसी भी तरह से, मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ, मैं किसी भी तरह से इसको ना बिज़नेस समझता हूँ और ना मुझे फ़ील होता है ये बिज़नेस है। मेरे ख़्याल से ये प्योर एक गैम्बलिंग है। किसी ने पैसे लगाए, कोई लूज़ करता है, कोई जीत जाता है। और बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया, जो कि ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, कि जब कोई पैसे लगाता है उसके पैसे ज़ाया होते हैं, किसी और के पास जाते हैं, और ज़ाहिर है उसकी बेस के ऊपर वो पैसे बनाता है, फिर कल को उसके जाते हैं, फिर किसी और के पास आते हैं। तो इसमें विन विन सिचुएशन कभी भी नहीं होती। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई आपने सर्विस दे दी, आपने कि कोई एक प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर दिया, आप इसमें कोई कंज्यूमर था जिसको हेल्प आउट हो गई, और उस हेल्प की वजह से उसने आपको एज अ सर्विस फ़ी पे किया। ऐसा कभी भी नहीं होता इसके अंदर। चुनाचे क्योंकि ये चीज़ें नहीं होती, इसकी वजह से मैं इसको, मेरा पहला जो मेन पॉइंट है, मैं इसको गलत समझता हूँ। अब वैल्यूज़ हैं, आप सोना लेके रख लें, 10 साल बाद आप उसको बेच दें, पेट्रोल बाय कर लें, उसको बेच दें, डीज़ल है बाय कर लें, बेच दें, ज़ख़ीरा कर लें। वैसे भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो ममानत है, लेकिन ठीक है, अगर बिज़नेस माइंडसेट आप लोगों का इस तरह का है तो आप कर लें। और फिर आप, अगर आपको लगता है यही बिज़नेस होता है तो फिर ठीक है। क्योंकि जो मैंने ज़िंदगी में सीखा है, जिसको मैं बिज़नेस समझता हूँ, और जो वाकई बिज़नेस होता है, और जो एक्चुअली
पूरी दुनिया बिज़नेस की प्रैक्टिस करती है, वो तो ये कि आप कोई प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करते हैं, आप मुआशरे में कोई एक स्टार्टअप आइडिया लेके आते हैं, या उसके अलावा आप स्टार्टअप आइडिया ना लेके आएँ, कोई इनोवेशन ना लेके आएँ, आप एग्जिस्टिंग बिज़नेस, आपने रेस्टोरेंट ओपन कर लिया, आपने फर्नीचर की दुकान ओपन कर ली, शोरूम ओपन कर लिया, गाड़ियों का काम शुरू कर लिया, ये सारे बिज़नेसेस हैं। अब बिज़नेसेस के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, वो आप कर सकते हैं। उनमें से एक टाइप है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें आप एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को एक नए तरीके से हल करते हैं। अच्छा, एक तो मैं यहाँ पे करेक्शन करता चलूँ, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो एंटरप्रेन्योर हैं, और थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जाऊँगा, रीज़न ये है कि मैं खुद अक्सर भूल जाता हूँ ये कहना। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो एंटरप्रेन्योर है, इंक्लूडिंग मी, मुझे भी लगता था जब तक मुझे इस बात का पता नहीं था। एंटरप्रेन्योर उसे कहते हैं जो शख्स एक ऐसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालता है जिसमें वो खुद मैनुअली इन्वॉल्व नहीं होता। मैं आपको बिल्कुल देसी लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ, अगर हम थोड़ा सा उसमें प्रोफेशनल वे में जाएँ तो बड़ा लंबी तकरीर हो जाएगी। सिंपल वे में समझा रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप में आपने एक प्रॉब्लम को देखा, आपने उसको एड्रेस किया, उसका सलूशन निकाला, आपने फंडिंग ली या आपने अपने पैसे इन्वेस्ट किया, आपने एक स्टार्टअप रेडी किया, और आपने एक टीम बनाई, और आपकी वो टीम सारे चैलेंजेस को रिजॉल्व कर रही है, और वो फॉर्मूला आपका, वो आइडिया आपका प्रैक्टिकली काम कर रहा है, बिजनेस जनरेट कर रहा है। ये एंटरप्रेन्योरशिप है। नॉर्मली क्या होता है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर 90% लोग खुद ही काम कर रहे होते हैं बिज़नेस के अंदर, मतलब डेवलपमेंट भी खुद कर रहे हैं, कोडिंग भी खुद कर रहे हैं, मार्केटिंग भी खुद कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं हम एंटरप्रेन्योर हैं। ये एंटरप्रेन्योर नहीं, इसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। आप अपनी कंपनी में सेल्फ एम्प्लॉय है। पहले आप कहीं पे जॉब कर रहे थे और अब आपने वो जॉब छोड़ी, आपने अपने लिए जॉब बनाई, अपनी ही कंपनी के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, और आप अपनी ही जो भी आपकी कमाई एज अ सैलरी आप उसको ले भी रहे हैं, और वो आपके सारे पैसे कंपनी में आपके पूल में जा रहे हैं, और वो पूल फिर साइकिल में, और वो साइकिल फिर आपकी सैलरीज, एक्सपेंसेस और ये वो निकाल के बजे, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। ठीक है, ये बात यहाँ पे हमारी ख़त्म हो गई। वापस आते हैं हम क्रिप्टो की तरफ। सो भाइयों, इसके नुकसानात जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। पहली बात तो ये है कि ठीक है, रिस्क है, मैं बिज़नेस में भी रिस्क होता है, ठीक है, ऐसा कोई बिज़नेस ही नहीं है, और अगर रिस्क नहीं है तो फिर हराम हो जाता है। बिज़नेस में हम भी रिस्क लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जॉब्स ओपन करते हैं, नया स्टार्टअप बनाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और फिर उसके बाद में भी जो हमारी एक सोच होती है कि जी यहाँ तक हम उसको कवर करेंगे इस बिज़नेस को, वो नहीं हो पाती है, और बहुत बार वो नहीं होता है, और उसके बहुत ज़्यादा लॉजिकल रीजंस भी होते हैं, बहुत ज़्यादा हम थोड़ा सा ओवर थिंक कर जाते हैं चीज़ों को लेके। बहरहाल, क्रिप्टो में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो इंसान को नाकारा कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखें, एक इंसान है जिसने लाइफ में जॉब की, जिसने लाइफ में बिजनेसेस किए, 1 किया, 2, 3, 4, 5, उसके पास जो एक्सपीरियंस होगा, जो उसने लोगों के साथ कम्युनिकेशन की, उसने बिजनेसेस बनाए, उसने ज़मीनें ली, उसने बिजनेस जाके वहाँ पे खड़े किए, कंस्ट्रक्शन करवाई, मुख्तलिफ़ किस्म के उसने काम किए, तो इन सारी चीज़ों से जो वो सीखा होगा, पैसा उसने भी बना लिया। दूसरी तरफ एक आदमी घर पे बैठा था, उसने $100 लगाया, 100 से 200 कमाया, खैर 200 तो नहीं होता, पर क्रिप्टो में हो भी जाता है, तो 100 से 150 कमा लिया, 120 कमा लिया, फिर उसको उसने और वो रफू चक्कर करता गया, रफू चक्कर करते 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 वो ले गया उसको 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक, सारा कुछ इसने कर। अच्छा, बड़े लोग ये कहते हैं कि हम क्रिप्टो में जी बड़ी हमारा रिसर्च होती है, हम इसमें एनालाइज करते हैं, हम सिग्नल बाय करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो मैं ये बता दूं, देखिए, अब कोई भी बंदा आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो क्रिप्टो को ऊपर या नीचे 1 इंच भी ऊपर लेके चला जाए, ऐसा कोई बंदा नहीं है। तो जब कोई नहीं है तो इसका मतलब है आपकी सारी स्ट्रैटेजीज फजूल हैं, ठीक है। आपको खुद ही नहीं पता अगले घंटे में उसकी वैल्यू क्या होने वाली। आप अजम्पशंस करते हैं, आप हिस्ट्री में देखते हैं, आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, लोग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, बट ये बिज़नेस नहीं है। आप खुदा के वास्ते इसको बिज़नेस ना कहें। अच्छा, मैं उस तरफ तो अगेन उस रिस्क वाले को भी छोड़ दिया, हराम हलाल को भी छोड़ दिया, कि इसके ऊपर बहुत सारे फतवे हैं, मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के अलग अलग जो है ना इसके ऊपर, मैं उस पर भी आपसे बहस नहीं करता, चलें कोई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे माशरे में कौन सा हर बंदा हलाल की फ़िक्र कर रहा है। 2 मिनट के लिए वो वहाँ पे भी आपको जस्टिफाई कर लेते हैं। हम साइकोलॉजिकली थोड़ा सा देख लेते हैं ना। मैंने तीसरा पॉइंट आपको बताया, एक आदमी स्ट्रगल करता है, लाइफ में सीखता है, कम्युनिकेट करता है, गिरता है, फिर उठता है, उसने जो एक्सपीरियंस इकट्ठा किया है ना, ये उसकी ज़िंदगी बनाते हैं। देखिए, मरने से पहले जब इंसान
اپنے ڈیتھ بیڈ سے واپس جب پلٹ کے دیکھتا ہے نا اپنی لائف کو کہ میں نے ریلیشنس کو کتنا ٹائم دیا، میں نے پرسنلی اپنی ہیلتھ کو کتنا ٹائم دیا، میں نے نمازیں کتنی پڑھی، یا میں نے، ویسے تو موقع نہیں ملے گا یہ سوچنے کا، لیکن پھر بھی اگر مل جاتا ہے اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں اور یہ دیکھتے کہ میں نے لائف میں سارا کچھ کیا، تو آپ کو یہی نظر آئے گا آپ بٹن پریس کرتے رہے اور پیسے چھاپتے رہے، کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، کوئی کنیکشن نہیں بنے، کوئی ریلیشن نہیں بنا، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ بہت بڑی اس سے بھی اگلے لیول کی بات، ویسٹ میں کیا ہوتا ہے، زیادہ تر ہم وہیں سے چیزیں سیکھتے ہیں، بنائی ہوئی بھی ہے ان کی ٹیکنالوجی، ہماری تو ہے نہیں، ہم نے تو کچھ بنایا نہیں ہے اس میں۔ وہاں پہ کیا پریکٹس کی جاتی ہے، وہاں پہ پہلے لوگ جاب یا پہلے بزنس، انٹرپرینورشپ، پرابلم سالونگ، وٹ ایور جو بھی ہے، پیسے بنائے، وہ پیسے اگین بزنس میں انویسٹ کیے، برانچز بنائی، ٹیمز بنائے، بزنس کو اسکیل اپ کیا۔ جب اس لیول پہ آ گیا، ان کو پتہ ہے کہ جی اب میرا $50,000، $100,000، 1000K میرا ایکسپینڈ زیادہ میرے پاس بچ رہا ہے، اب وہ کیا کریں گے، اب وہ انویسٹمنٹ کریں گے، وہ ٹریڈنگ کریں گے اس کے اوپر، اب وہ اس میں کرپٹو بائی کر سکتا ہے، وہ اب اس میں پارٹنرشپ کر سکتا ہے، اب وہ اس میں مختلف لونز بنا سکتے ہیں، مختلف اسٹارٹ اپس کو ایز اے اینجل انویسٹرز بن سکتے ہیں، مختلف چیزیں وہ کر سکتے ہیں۔ پہلے سب کی بیس جو ہے نا بزنس ہوتی ہے۔ یہاں پہ پاکستان میں لوگ کیا کرتے ہیں، میں بہت سارا جو میرا سرکل ہے ان میں زیادہ تر جو میں لوگ کو 2 منٹ میں ذرا ریکارڈنگ کر لوں، تو پاکستان میں لوگ کیا کرتے ہیں، کرپٹو میں جائیں گے، اب چلے 100 میں سے ہم کہہ لیتے ہیں 2-3 لوگ ہیں جو کہ سکسیزفل ہو بھی گئے، پیسے بھی بنا لیے، لیکن یاد رکھیں یہ جو باقی جو 90% یا 95% بندہ تھا، ان سب کے جو پیسے گئے وہ ان 2-3 لوگوں کے پاس گئے اور کہیں نہیں گئے۔ تو 100 میں سے 2-3 لوگوں نے پیسے بنا بھی لیے نا، اب جو پیسے بنا لیے اگین رسک پہ رسک ہے، رسک پہ کھیلنا ہے آپ نے نا، گیم ہے، ہار جیت، پیسہ آئے گا جائے گا، اس طرح سے کنفرم نہیں ہے، اور کنفرم ہونا بھی نہیں چاہیے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کنفرم ہوگا تو وہ تو پھر 100% ہی سود ہو جائے گا نا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ الٹیمیٹلی ایک ٹائم آتا ہے 2 سال کرپٹو میں کام کرنے کے بعد، 3 سال، 4 سال، 10 سال کے بعد ہر کوئی یہ کہتا ہے میں پراپرٹی میں انویسٹ کروں، میں کوئی بزنس بنا لوں۔ نارملی پنجاب میں لوگ ریسٹورنٹ، کھانا پینا، ان چیزوں کے اوپر انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ تو دماغ چلتا نہیں، یا پھر کوئی فرنیچر کی بزنس کر لے گا، کوئی گاڑی کا بزنس کر لے گا، گھما پھرا کے۔ اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ لوگ پہلے بزنس کر رہے ہیں، بزنس سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ٹریڈنگ کے اندر، فوریکس کے اندر، کرپٹو کے اندر، مختلف مارکیٹ پلیسز کے اندر۔ یہاں پہ ہم پٹھا دماغ ہے نا، نیچے سے ہم نے چلنا ہے۔ تو الٹیمیٹلی اب کیا ہوگا، اب ایک بندہ 5 سال سے کرپٹو پہ کام کر رہا ہے، ٹریڈنگ کر رہا ہے، فوریکس کر رہا ہے، مختلف چیزیں، پیسے، کیا اس کے پاس بزنس کا ایکسپیرینس ہے؟ اوبویسلی نہیں ہے۔ پیسہ بہت سارا کما لیا اس کے میں کہتا ہوں اس نے 10 کروڑ کما لیا، 20 کروڑ 50 کروڑ کما لیا۔ جیسے ہی وہ انویسٹمنٹ کے لیے جائے گا، ایک تو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا حرام حلال والا ایشو ہے، بہت بڑے چانسز ہیں آپ کے پیسے، آپ کا پارٹنر ہی کھا جائے گا، بڑے ایشوز ہوں گے آپ کے ساتھ۔ دوسرا پرابلم آپ کے ساتھ، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہی نہیں تھا بزنس کرنے کا، تو آپ نے ایک بہت بڑی رقم ڈبا دی۔ تیسرا، اگر وہ چل بھی گیا تو لانگ ٹائم آپ کے ساتھ چلے گا نہیں، کیونکہ آپ کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے محنت کرنے کی، اب وہ ختم ہو چکی ہے۔ آپ کی مینٹیلٹی ہے آپ نے صرف پیسے چھاپنے ہیں، آپ کی مینٹیلٹی آپ نے ریسرچ کرنی ہے، فارمولے لگانے ہیں، سگنل بائی کرنے ہیں، پیسے لگانے، پیسے کمانے، پیسے لگانے، پیسہ 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 پیسہ، اپ اینڈ ڈاؤن، ریڈ اینڈ گرین، دیٹس آل۔ یہ آپ کی لائف ہے۔ آپ سوئیں گے تو موبائل پہ چیک کریں گے، آپ جائیں گے تو موبائل پہ چیک کریں گے، آپ ٹریول کر رہے ہیں، آپ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اندر لالچ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بے انتہا بڑھ جائے گا۔ آپ لوگوں سے ملیں گے تو آپ ٹائم دیکھ رہے ہوں گے کہ یار میں اس سے بیٹھا ہوں 2 منٹ ہو گئے، 2 منٹ میں ٹریڈنگ کرتا تو کتنا کما لیتا۔ یہ سارے آپ کے باڈی کے ٹیمپرمنٹ، آپ کا جو مینٹل لیول ہے، آپ کا جو سب کانشیس ہے، آپ کا جو کانشیس ہے، یہ سارا اس کے اندر یہ چیزیں اس کے اوپر حاوی ہوتی ہیں۔ آپ نہ مانیں میری بات، میں کئی دوست ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں صرف ان کی پرسنالٹیز کو آبزرو کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بندہ یہ کام کرتا ہے، یہ بزنس کرتا ہے، یہ جاب کرتا ہے، اس بندے کی جو پرسنالٹی ہے، اس کا جو بزنس کا امپیکٹ ہے، جو اس کا کام ہے، جو اس کی جاب ہے، وہ اس کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اوپر، وہ جو اس کی پرسنالٹی کا جو اس کا ٹیمپرمنٹ کہہ لیں، یا پھر اس کی جو پرسنالٹی بن رہی ہے اس بزنس کی وجہ سے، پہچان ہوتی ہے نا، آپ جانتے ہیں، مطلب ایک نائی ہے، اس کی پہچان ہے، ایک ہر کام، ہر ہنر یا ہر آپ کی جو بھی آپ کے پاس نالج ہے اس سے ہی آپ کی ایک پہچان بنتی ہے نا۔ تو وہ پہچان آپ کے مینٹل لیول پہ، آپ کی پرسنالٹی پہ، آپ کے کردار پہ، ایون آپ کے ضمیر پہ، اب اندر تک چلے جاتے ہیں، ان سب پہ وہ حاوی ہوتی ہے اور ان سب پہ اس کا اثر انداز ہوتا ہے۔
تو میرے بھائیوں گزارش یہی ہے، جو لوگ ینگ ہیں ان سے تو میں انتہائی گزارش کروں گا کہ خدا کے واسطے ان چیزوں میں مت پڑو. پڑ جانا جب پیسہ کما لو، جب آپ کے پاس 2 کروڑ 3 کروڑ منتھلی ایم ہی آ رہا ہو نا فضول قسم کا، تب آپ جائیں کرپٹو میں، آپ جائیں فوریکس میں. ابھی آپ کی ایج ہے سیکھنے کی، ابھی آپ کی ایج ہے، آپ نے زندگی میں ایکسپیرینسز کرنے ہیں، آپ نے زندگی میں نقصانات کرنے ہیں، آپ نے زندگی میں ریلیشنز بنانے ہیں، آپ نے زندگی میں ایکسپیرینسز حاصل کرنے ہیں. اور وہ پاسبل نہیں ہے اگر آپ صرف 2-3 گروپس کو جوائن کر کے ٹریڈنگ پہ بیٹھ جائیں گے، فوریکس پہ بیٹھ جائیں گے اور صرف پیسہ ہی کما رہے ہوں گے. آپ کبھی بھی زندگی میں وہ نیچرل ایکسپیرینسز لے ہی نہیں پائیں گے. اور چونکہ وہ ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، آپ کبھی بھی ایک اچھے بزنس مین نہیں بن پائیں گے. کیونکہ اینڈ گول تو سب کا اوبویسلی یہی ہے نا کہ اس نے پیسہ ہی کمانا ہے. اب ایک لڑکا گھر سے باہر جا رہا ہے کسی دفتر میں، چاہے وہ جاب کر رہا ہے، چاہے وہ بزنس کر رہا ہے، چاہے وہ کرپٹو میں، یا چاہے وہ گھر پہ بیٹھ کے اپنا ایک خاص ورکنگ ہارز ہے اس کو آکیپائی کر رہا ہے کہ یہ میرا صرف کام کا ٹائم ہے. گول تو پیسہ ہی کمانا ہے نا. لیکن ہم نے صرف یہ نہیں دیکھنا، ہم نے ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے بھائی کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ سائیکولوجیکلی ہمارے مائنڈ پہ کتنا امپیکٹ ڈال رہا ہے، ہمارے کردار پہ، ہماری پرسنالٹی پہ. ایون کہ جب ہم لوگوں سے مل رہے ہیں، میں تو یقین کریں جو کرپٹو کے لوگ کام کرتے ہیں، میری تو کوشش ہوتی ہے ان سے میں ملاقات بھی نہ کروں، کیونکہ میں نے اتنا گراؤ دیکھ لیا ہے لوگوں کے اندر. مجھے یقین نہیں آتا کہ لوگ اتنے زیادہ ہو سکتے ہیں. مطلب کئی لوگ ہیں، میں ٹریول کر کے جب کسی سٹی میں جاتا ہوں، ویسے سوشل میڈیا پہ بات چیت ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو جب میں جاتا ہوں ملاقات کرنے کے لیے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں سر ابھی تھوڑا ضروری کام ہے، ابھی ملاقات نہیں ہو سکتی. تو میں کہتا ہوں چلیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب ان کو کچھ پوچھنا ہوتا ہے، کچھ جاننا ہوتا ہے، پھر کال بھی کرتے ہیں، میسج بھی کرتے ہیں، ہر چیز ان کو پتہ کرنی ہوتی ہے، ٹیکنیکل چیزیں بھی پوچھنی ہوتی ہے، جنرل چیزیں بھی پوچھنی ہوتی ہیں. تو جب آپ صرف ملاقات، میں کچھ مانگتا نہیں، صرف ملاقات کے لیے بھی میں نے 2-3 لوگوں کو آزمایا اس طرح کر کے نا، تو ان کے بڑے شدید ضروری کام نکل آئے. صرف ملاقات کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، بتا کے ان کو بولا کہ بھائی میں آ رہا ہوں، نہیں ٹائم نہیں ہے سر ہمارے پاس، بیزی ہیں ہم لوگ. تو یہاں سے آپ دیکھ لیں، میں نے بہت میں ویڈیو زیادہ لمبی کر نہیں سکتا، ظاہر ہے ہر کسی کا وقت قیمتی ہوتا ہے. میں نے بہت الگ الگ لوگوں کو دیکھا ہے الگ الگ شعبوں میں، لیکن یقین کریں کرپٹو میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، فوریکس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو لوگ صرف پیسہ لگاتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کر رہے ہیں. ہم نے اخبار پڑھ لی، ہم نے جنرل اکانومی کے، ہم نے ورلڈ اکانومی کے فورم کی جو نیوز پڑھ لی، ہم نے دیکھ لیا جرمن میں کون سا پاس ہوا ہے قانون، ہم نے دیکھ لیا جاپان میں کون سی برج گری ہے اس کی آبزرویشن نکال لی، ہم نے جو ہے نا ہسٹری دیکھ لی، ہم نے فیوچر پریڈکٹ کر لیا اور صرف پیسے کے بارے میں پڑھتے رہے، پیسے کے اوپر ہی بات کرتے رہے اور اینڈ میں ہم پیسے کما کے سو گئے. تو ان کو اگر یہ لگتا ہے کہ بھائی دس از دا وے ہاؤ لائک ون شوڈ ورک، یہ ایک طریقہ یہی ہے زندگی گزارنے کا، تو میری پرسنل رائے ہے، میں کسی پہ امپوز نہیں کر رہا، میں بار بار اپنی سوچ شیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ لگتا ہے ایک کمپنی بنانا بہت ضروری ہے. مجھے یہ لگتا ہے جابس اس کی اپرچونیٹیز مارکیٹ کے اندر کریٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. مختلف لوگوں سے ملنا، اٹھنا، آنا جانا، پوچھنا، بتانا، لوگوں میں گھلنا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری، کیونکہ آپ انسان ہیں، انسان کو انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ انسان ہیں، آپ کسی کے کام آ رہے ہیں، کوئی آپ کا کام آ رہا ہے، ایک کمیونٹی میں آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں آپ نے روزانہ 2 بٹن پریس کر کے 1 کروڑ بھی کما لی، اب کیا آپ نے اکھاڑ لینا ہے؟ اور یہ خدا کے واسطے کو یہ نہ کہے کہ جی میرے پاس پیسے ہوتے تو مسجد بنا لیتا، میں مندر بنا لیتا، میں یہ کوئی نہ کہے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے پاکستان کے اندر کتنی مساجد ہیں اور ان کا حال کیا ہے. تو یہ شریفوں والا ناٹک نہ کیا جائے اور کوشش یہ کی جائے کہ محنت کی جائے، کوشش یہ کی جائے کہ ایکسپیرینسز حاصل، آپ کو زندگی میں ہر چیز میں جو چیز آگے لے کے جاتی ہے وہ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. اور بزنس چاہے آپ کا نقصان میں جاتا ہے، چاہے پارٹنرشپ میں دھوکہ ہوتا ہے، چاہے کاروبار میں فائدہ بھی نہیں ہوتا، سارے اچھے لوگ تھے، انویسٹمنٹ بھی صحیح نہیں تھا نصیب میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں سے بھی آپ کچھ سیکھ کے نکلو گے اور وہ سیکھ آپ یقین کریں زندگی میں دوبارہ آپ کو کام آئے گی. لیکن کرپٹو میں جو آپ کا وہ جو یوں گرتا ہے نا ایرو نیچے کی طرف، وہ اوپر سے، اور آپ کو ہارٹ اٹیک آنا ہی والا ہوتا ہے اور پھر تھوڑا سا اوپر ہو جاتا ہے، آپ کی سانس بحال ہو جاتی ہے، اس سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، کچھ سیکھ نہیں ملتی اس سے. ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ پھر چلاتے ہیں، بچوں پہ غصہ کرتے ہیں، بیوی سے جھگڑتے ہیں، دوستوں کے ساتھ اچھا ریلیشن نہیں رکھتے ہیں، آپ کا مینٹل لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، آپ کو مختلف قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ حرکت تو آپ میں تھی ہی نہیں، آپ تو بس بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، کام اب محنت تو آپ نے کی نہیں، پسینہ تو آپ کو آیا ہی نہیں.
کچھ دن پہلے میرے پاس ایک لڑکا آیا تھا جاب کے لیے, تو انٹرویو چل رہا تھا. انٹرویو کے دوران, کیونکہ پاکستان ہے تو یہاں پہ لائٹ چلی گئی, اور آل دو ہمارے پاس UPS وہ ساری چیزیں ہیں, بٹ بعض اوقات کبھی کبھی ایشوز ہو جاتے ہیں. تو جیسے ہی لائٹ گئی اور آدھے گھنٹے کے بعد لائٹ آئی اور پنکھا چلا, تو وہ صاحب اپنے صوفے سے اٹھ کے اس صوفے پہ جا کے بیٹھے جہاں پہ پنکھے کی ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی. تو میں نے پوچھا کیا ہوا, تو انہوں نے کہا سر پسینہ آ گیا تھا. اینڈ دس واز دا فرسٹ انٹرویو جو اپنی لائف میں وہ کنڈکٹ کر رہے تھے. تو فرسٹ انٹرویو میں ہی انہوں نے یہ چاہا کہ ان کو کہیں پسینہ نہ آ جائے. مطلب ان کو اس چیز کا ڈر تھا, جو ان کو ٹاسک دیا گیا تھا, جو محنت کے لیے, جو ایک ایگزام کے لیے ان کو بطور ٹیسٹ ان کو جو ٹاسک دیا گیا تھا, وہ ان پہ ان کا اتنا فوکس نہیں تھا. فوکس اتنا تھا کہ میں کہیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہ چلا جاؤں. تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے. اور یہ جو کرپٹو, انویسٹمنٹ, ٹریڈنگ, یہ سارے کام کیا کرتے ہیں, یہ آپ کو اپنے کمفرٹ زون میں ہی رکھتے ہیں. آپ کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی انویسٹر دھوپ میں 2 گھنٹے بھی کھڑا ہو سکتا ہے. نہیں کھڑا ہو سکتا. حالانکہ دھوپ نیچرل چیز ہے, فائدہ مند چیز ہے, لیکن نہیں کھڑے ہو سکتے. تو بھائیوں, صرف ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم پیسہ کما رہے ہیں, بس پیسہ 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 اور کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم ایک نارمل انسانوں والی زندگی بھی جی رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اور آپ جتنی بھی ریسرچز نکال کے دیکھ لیں, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. پیسہ کبھی بھی ہیپینس کا سورس نہیں تھا. ہاں, آسانیاں ہوتی ہیں اس کے اندر. آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں, موٹر سائیکل پہ جائیں گے, موٹر سائیکل نہیں تو گاڑی پہ چلے جائیں گے. یہ فرق ضرور آتا ہے. لیکن پیسہ خوشی کا باعث نہیں ہے, یا پیسہ ایک اچھی زندگی گزارنے کا نہیں ہے. اور وہ اگر ہے تو کچھ ایک تو یقیناً, اب تھوڑا سا میں مولوی لیکچر شروع کروں گا. کچھ لوگ ہو سکتے ہیں اوفینڈ بھی ہو جائیں گے, جو اکثر آج کل لوگ ہو جاتے ہیں. ایک تو میں نے محنت کی بات کر دی, وہ ویسے لوگوں کو بڑی بری لگتی ہے. میں جب بھی کہتا ہوں محنت کرو, آگے سے جواب آتے ہیں اسمارٹ ورک کرو. اب یہ اس میں بھی بڑا کنفلکٹ ہے جی. لوگ ہارڈ ورک کو, اسمارٹ ورک کو الگ الگ کیا, حالانکہ وہ ایک ہی چیز ہے. جس انسان نے زندگی میں کبھی ہارڈ ورک کیا ہی نہیں, وہ اسمارٹ ورک پاسبل ہی نہیں وہ کر پائے. کیونکہ آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں, اس میں آپ سیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کی غلطیاں کیا تھیں, ان غلطیوں کو آپ ریکور کرتے ہیں, تو آپ کا اسمارٹ ورک آٹومیٹکلی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, دیٹس دا ریئل اسمارٹ ورک. باقی یہ سب قصے کہانیاں, فالتو باتیں. تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے, 22 منٹ ہو گئے. آئی ہوپ کہ کچھ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. کہنے کو بہت زیادہ ہے. میں بہت عرصے سے یہ ساری چیزیں آبزرو کر رہا ہوں. میں ملتا ہوں لوگوں سے, بیٹھتا ہوں, بات کرتا ہوں, ان کی پرسنالٹیز کو سمجھتا ہوں, ان کی سوچ کو آبزرو کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور جو ان میں اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ لے لیتا ہوں, اور جو نیگیٹو ہے, جو غلط ہے, وہ میں اپنی لائف میں بھی پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں امپلیمنٹ نہ کروں. میں دوسروں کو بھی کوشش کرتا ہوں بتانے کی کہ بھائی یہ چیز مجھے ایسا لگتا ہے, ایسی ہونی چاہیے. یہ کوئی رول آف قاسم نہیں ہے, یا پھر یہ کوئی رول آف لا نہیں ہے. یہ میری پرسنل آبزرویشن ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کو بتانے کی کہ بھائی یہ بات ہے, اس بات کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کریں. اگر لاجیکل لگتی ہے, اگر آپ کو سمجھ آتی ہے میری بات, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بات میں تھوڑا سا بھی وزن ہے اور اس سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے آپ کی لائف میں. آل دو میری پوری لائف ہمیشہ سے پریکٹیکل رہی ہے. میری لائف میں تھیوری نام کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے. میں جب بھی آپ کو کہیں پہ بھی بات کرتا ہوا نظر آؤں گا, میں محنت کی بات کروں گا, میں سچائی کی بات کروں گا, میں سیدھی بات کرنے کی کوشش کروں گا. گھما پھرا کے یہ وہ میری نہ عادت ہے, نہ وہ مجھے اچھا لگتا ہے. اور ابھی میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں آنے والے دنوں میں ویڈیوز پہ کچھ زیادہ ہی فوکس کروں گا. میں بھی ڈیلی میری ایک ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے آئے گی. تو اکثر لوگ سوشل میڈیا پہ کسی کو غلط سمجھ جاتے ہیں, تو یہ تھوڑا سا ایک پوائنٹ آف ویو تھا میرا اپنا. یہ ساری میری ذاتی چھوٹی موٹی کوشش ہے, جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں اس بات کو. اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہوتی ہے, ایک بندہ یوٹیوب پہ ملین سبسکرائبر لیتا ہے تو پوری قوم اس کے پیچھے چل پڑتی ہے. ایک بندہ آپ کو کوئی $10 کہیں سے سکھا دیتا ہے کہ یہاں پوری عوام اس طرف چل پڑتی ہے. حالانکہ آن لائن اتنے قسم کے بزنسز ہیں, اتنے قسم کے کام ہیں کرنے کے لیے, آپ پریشان ہو جائیں گے. اتنے مطلب میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا 4000 آن لائن ایگزسٹنگ جابس مطلب نوکری نہیں, پروفیشنز جسے آپ کہہ سکتے ہیں. سو ریسرچ کریں اور چیزوں کو پڑھیں, چیزوں کو اسٹڈی کریں, ایکسپیرینسز لیں, ہر چیز کو ایکسپیرینس لیں. کچھ نہیں ہوتا. میں نے سب سے پہلے جو کمپنی بنائی تھی اس کا نام تھا 2013 میں لاہور میں, اس کا نام تھا ڈریمز ٹچ ایڈوانسڈ IT سولوشنز. اس میں ہوسٹنگ پرووائڈ کرتے تھے اور ورڈ پریس اور سمپل سی کام. میں کوئی ٹیکنیکل نہیں تھا بہت. تو اس میں نے مارکیٹنگ کے لیے ایک بندے کو ہائر کیا تھا,
اور جب میں نے اس کو بھیجا مارکیٹ کے لیے تو 2 دن کے بعد اس نے ریزائن دے دیا. تو میں نے جب اس سے پوچھا بھائی کیا ہوا, کیوں ریزائن دے رہے ہو, تو اس نے کہا سر باہر جو ہے نا وہ تھوڑا سا گرمیوں والا موسم تھا, تو اس نے کہا سر دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے تو میرا رنگ کالا ہو جائے گا. یہ اس بچے کا ریزن تھا. اور اس کا جو والد تھے وہ حجام تھے, مطلب بال کاٹ سالون تھا ان کا. سو مے بی انہوں نے ان کو ٹریٹ اس طرح سے کیا, انہوں نے دیکھا کہ جی میرے والد تو ساری زندگی دوسروں کو خوبصورت بناتے ہیں, نیٹ کلین کرتے ہیں, سفید کرتے ہیں, تو ان کا بچہ ہوں میں, تو میں کالا ہو گیا تو شاید باپ کی نظر میں وہ آئی ڈونٹ نو کیسے انہوں نے اس کو گرو کیا تھا, بٹ میرے لیے یہ بہت سیلی اور بہت ہی نان سینس ریزن تھا. اور اس دن کے بعد میں دیکھتا آ رہا ہوں لوگوں کے اندر محنت کرنا, سچ بولنا, سچ بولنے والے کی بڑی قدر ہے. پاکستان میں بڑی ہائی ڈیمانڈ ہے. لوگوں کو لگتا ہے نا کہ پیسہ کمانا بہت مشکل ہے پاکستان میں. آپ یقین کریں, کھرا آدمی, سچ بولنے والا آدمی, محنت کرنے والا آدمی پاکستان کے اندر ہائی ڈیمانڈ میں ہے. صرف چیلنج یہ کہ آپ نے یہ کرنا, یہ آپ کر لیں, آٹومیٹکلی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کہاں سے کیسے لوگوں سے کنیکٹ کرے گا, رزق بھی دے گا, سارا کچھ دے گا. یہ جو پاکستان ہے نا ہمارا, یہ اس کا جو نظام ہے وہ یہی ہے کہ جو انسان یہاں پہ مشکل میں بھی آسانی میں بھی سیدھا کھڑا رہے گا نا, آٹومیٹکلی اس کو, شاید دنیا پوری میں یہی نظام ہو لیکن پاکستان میں بڑا زبردست یہ نظام ہے. یہاں پہ آپ جھوٹ بولتے جائیں, آپ دلدل میں پھنستے جائیں گے, اس کی آپ کو عادت ہوتی جائے گی, آپ ناکارہ ہوتے جائیں گے, پھر آپ یہی سوچیں گے 4 پیسے لگاؤ 4 پیسے کماؤ, 2 پیسے لگاؤ 6 پیسے کماؤ, دیٹس آل. یہی بزنس ہے. اور یہاں پہ لوگوں کو سکھایا بھی یہی گیا ہے, مینٹیلٹی بھی یہاں پہ یہی ہے کہ بزنس یہی ہوتا ہے بیٹا, پیسے لگاؤ پیسے کماؤ. ایکسپیرینس تو لینا نہیں ہے نا, ریلیشنس تو بنانے نہیں ہے نا, کچھ بڑا سوچنا ہی نہیں ہے نا کہ کوئی برانچز بنانی ہے, کوئی کمپنی بنانی ہے, کوئی امپائر کھڑی کرنی ہے, کوئی 1000 بچے کو ہم نے جابز دینی ہے. یہ تو گورنمنٹ کے بھی مائنڈ میں نہیں ہے یہ ساری چیزیں. کہنے کو تو بڑا کچھ ہے جی ہم یہ کریں گے وہ, لیکن ایکچولی نہیں ہے کسی کے بھی مائنڈ میں. کوئی بھی سیریسلی اس کے اوپر بہت کم لوگ ہیں, بہت. میں نے کل پرسوں ایک پوسٹ لگائی تھی فیس بک پہ, وہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. اس میں تقریباً 10-12 لوگ ہیں. 21 کروڑ کے 22 کروڑ کہتے ہیں. 22 کروڑ کی عوام کے اندر کوئی 20-25 لوگ ہیں جو کہ بغیر کسی ریٹرن کے پورے پاکستان کے بچوں کا ٹھیکہ جنہوں نے اٹھا لیا. انتہائی افسوس کی بات. خوشی کی بات یہ ہے کہ چلو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پہ کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنا ذاتی وقت نکال کے سرو کریں, دوسروں کے لیے بھلائی کی بات کریں. بہت بڑی بات ہے, ورنہ زمانہ ایسا ہے نہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 22 کروڑ میں صرف اتنے سے لوگ ہیں. تو ہمیں یہ لوگ زیادہ چاہیے, اور وہ زیادہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں, اس کے لیے ہمیں لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی پلان بناؤ, بھائی کمپنیز بناؤ, بھائی کارپوریٹ انڈسٹری کو سمجھو, بھائی محنت کو سمجھو, بھائی دھوپ کے کانسیپٹ کو سمجھو, تپش میں جاؤ بھائی, حرارت برداشت کرو, گالیاں کھاؤ باسز کی, بسوں میں دھکے کھاؤ, تاکہ جب 40-50 سال بعد مرنے لگو تو اپنے بچوں کو کم از کم بتا سکو کہ بیٹا میری یہ اسٹوری ہے, ان کو انسپائر کر سکو. میں روزانہ اپنے بیٹوں کو سلانے سے پہلے ایک اسٹوری اپنی لائف کی سناتا ہوں, ہر روز, آلموسٹ ہر روز. اور میرے بچے جو ہے نا وہ اکثر مذاق میں مجھے بابا وہ بتائیں اس دن جب آپ نے وہ کیا تھا. آل دو بہت سارے باپ تھوڑی سی فیک بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں بچوں کو تھوڑا سا انسپائر کرنے کے لیے. نہیں کرنا چاہیے, یا شاید کرنا چاہیے ہر کسی کا اپنے, بٹ ہم ویسے بھی اسٹوری سناتے ہیں نا بچوں کو انسپائر کرنے کے لیے. تو کم از کم یار 10% تو اوریجنلٹی ہو نا. یا تو آپ یہ بتائیں کہ ساری زندگی بیٹا میں بٹن دباتا رہا اور ATM چلاتا رہا, پیسے آ گئے. تو یہ کوئی میں نہیں سمجھتا وہ آپ کی اولاد ہی آپ سے انسپائر نہیں ہوگی. غیر تو بہت دور کی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. سو جی یہ آج کا میسیج ہے. کوشش کریں کہ ان چیزوں سے بچیں اور محنت کریں, اور محنت سے ہی انسان آگے بڑھتا ہے. تجارت کریں, جاب کریں, انٹرپرینیورشپ کریں, اسٹارٹ اپ کھولیں, مختلف آئیڈیاز پہ بات کریں, مختلف لوگوں سے ملیں, کمیونٹیز بلڈ کریں, اور تبھی آپ زندگی میں آگے بڑھ پائیں گے. السلام علیکم.